सर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आए हैं। जो पहला क्वेश्चन ये है कि दुबई लीक्स क्या है, आजकल इसका बहुत ज्यादा शोर शराबा है। जी, ये वाकई कल से जो है ना मीडिया पर बड़ा इसका एक हंगामा बरपा है, पाकिस्तान में भी और दीगर रीजन में, दीगर मुल्कों में भी, कि दुबई लीक्स हैं क्या। ये दरअसल ना वाशिंगटन में एक एनजीओ है जिसे कहते हैं सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज, उस एनजीओ का नाम है। उसने कोई 6 महीने तक वो कहा जा रहा है कि उसने तहकीकात की है और उसके बाद एक डाटा तैयार किया है। वो डाटा उन्होंने शेयर किया है मुख्तलिफ इदारों से, जिनमें नॉर्वे और दीगर मुल्कों के इदारे भी शामिल हैं। तो रिपोर्टली ये कहा गया है कि इस डाटा को तैयार करने में तकरीबन कोई 58 ममालिक के 74 मीडिया के इदारों ने हिस्सा लिया है। यानी कि 74 उनके रिपोर्टर ने नहीं, 74 मीडिया के इदारे हैं। आगे उनके कितने रिपोर्टर हैं तो आप अंदाजा लगा लें कि ये कितनी बड़ी एक्सरसाइज है, कि इसमें लगता ऐसे है कि सैकड़ों नहीं हजारों लोग इस एक्सरसाइज में शामिल हैं जिन्होंने ये डाटा इकट्ठा किया है। और वो डाटा है कि दुबई के लोगों के अलावा बाहर की दुनिया से किन किन लोगों ने वहां जो है ना जी वो अपनी इन्वेस्टमेंट की है और अपने वो प्रॉपर्टीज खरीदी है। और इसमें अभी तक ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसकी तफसीलात आ रही हैं क्योंकि ये डाटा इतना लंबा चौड़ा है। इसमें अभी तक जो मालूमात सामने आई है वो सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की है, कमर्शियल प्रॉपर्टी की मालूमात सामने नहीं अभी आ रही। और जो कंपनीज के नाम पर लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदी है उनकी मालूमात भी नहीं है। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि अभी ये लिमिटेड मालूमात है और ये डेवलपिंग स्टोरी है। वक्त के साथ साथ शायद इसकी बहुत सारी तफसीलात आएंगी अगर आने दी गई तो बहरहाल ये है कि ये एक जिस तरह कह लेना कि कल से मीडिया में एक बमशल स्टोरी के तौर पर सामने आई है, तो इसलिए इसे दुबई नहीं कहा गया है कि ये दुबई की प्रॉपर्टी के मुतलका है। और इसकी जो तहकीकाती इदारे हैं, जो 58 ममालिक जिनका नाम है, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान के 1-2 इदारों ने भी इसमें अपना हिस्सा अदा किया है। तो जिनकी तफसीलात जो है ना जी वक्त के साथ साथ मजीद सामने आ जाएंगी कि उनके कितने रिपोर्टर थे, कौन कौन से थे और किस तरह थे। तो इसलिए इसे लोगों ने एक आसानी के लिए दुबई लीग का नाम दे दिया है। सर लोगों का एक और क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानियों ने ही इतना पैसा वहां क्यों इन्वेस्ट किया है और पाकिस्तान पैसा इन्वेस्ट करने के हवाले से दूसरे नंबर पे है दुबई में। ये बड़ा अहम सवाल है आपका कि पाकिस्तानियों ने ये इतना नाम बड़ा क्यों कमाया है कि वो दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में आ गए हैं दुबई पे पैसा लगाने के लिए। दरअसल उसकी बड़ी आम सी वजूहात हैं जो हर पाकिस्तानी को पता है। बाहर की दुनिया को तो शायद ना पता हो या ना पता हो, लेकिन पाकिस्तानियों को पता है। एक तो यह है कि पाकिस्तान में व्हाइट मनी से ज्यादा ब्लैक मनी और ब्लैक मनी के लोगों के पास है वो वही जो मतलब है कि जिनके कारोबार गैर कानूनी है, गैर कानूनी तरीके से वो पैसा इकट्ठा करते हैं। खा वो सियासतदान हो, खा वो बिजनेसमैन हो, खा वो कोई उहदेदारान हो, खा कोई वो किसी सरकारी उहदे पर रहे हो। तो जाहिर है कि उन्होंने अगर रिश्वत से पैसा लेना है या किसी को नाजायज तरीके से लेना है तो वो ब्लैक ही होगा ना। एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो है ना जी वो ब्लैक इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, तो वो ज्यादा पैसा इसलिए बाहर गया है कि ये ब्लैक मनी थी जो लोगों ने वहां ट्रांसफर की है और इसके जराए भी सामने नहीं आया। आप अंदाजा लगा लेना कि यहाँ कई सियासतदानों के नाम आए हैं, कईयों के अपना ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए हैं, कई पुलिस वालों के नाम आए हैं, कई जर्नैलों के नाम भी आए हैं, रिटायर्ड जनरलों के, या वो जनरल बाजवा साहब के बेटों के हवाले से भी सारी स्टोरी सामने आई है। तो वो मुख्तलिफ उनके एक्सक्यूज आ रहे हैं सबके। सियासतदान कह रहे हैं जी हमने तो डिक्लेयर किया हुआ था। यहाँ फर्ज किया यह है कि एक चीज डिक्लेयर कर दी, वहां को 2-4 चीजें निकल आई। फिर ये है कि वो यहाँ के कवानीन इतने सॉफ्ट हैं कि फर्ज किया आपने एक जगह इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये है कि FBI ने उसे पूछा ही नहीं कि आपके पैसे ये आए कहाँ से, भाई वो पैसा वहां गया कहाँ से। किसी ने कहा जी मेरा तो वालिद दे गया था, किसी ने कहा जी मेरी माँ देगी थी। भाई असल तो सवाल ये है कि ये पैसा कहाँ से आया।
یہ پراپرٹی یہ کس پیسے سے خریدی گئی، اس کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس، اور یا اس کا جواب کو دینا بھی نہیں چاہتا۔ تو میری تو یہ دعا ہے کہ وہ جن جن کے نام آئے ہیں اللہ کرے بھی وہ اتنے نیٹ اینڈ کلین ہے تو وہ بتا دیں کہ ہم نے فلاں چینل سے ہم پیسے لے کے گئے تھے، یا ہمارے والد صاحب کے تھے یہ جائیدادیں، تو ہمارے والد صاحب فلاں طریقے سے لے گئے تھے، ہماری والدہ لے گئی تھی فلاں طریقے سے، یا جو بھی جس کا ہے وہ پبلک کے ساتھ شیئر کرے نا وہ ساری بات۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی ڈیٹیل شیئر نہیں کرنا، بس ہے گول مول سی میڈیا میں بیٹھ کے بیانات، جی میں نے تو جناب یہ ڈکلیئر کر دیا تھا، میں نے تو بتا دیا تھا، اور کئی تو اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کر رہے۔ دوسرا دیکھیں کہ آپ اس کی مطلب اس کا نا یہ کتنا وسیع وہاں انویسٹمنٹ ہوئی ہے پاکستانی کی طرف سے، 11 ارب ڈالر جو ابھی مطلب ہے کہ ہوئی ہے چند سالوں میں، 11 ارب ڈالر۔ ہم ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے ہم ترلے منتے کرتے پھر رہے ہیں، پوری دنیا میں ہم نے کشکول پکڑا ہوا ہے مانگتے پھر رہے ہیں۔ 11 ارب ڈالر ہمارے پاکستانیوں نے وہاں جو ہے نا جی وہ صرف دبئی میں پراپرٹی خرید لی۔ اور زیادہ تر کون ہے؟ زیادہ تر ان میں سیاستدان ہیں، ان میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس بلیک منی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا۔ ان میں جو بزنس مین ہے نا، جنہوں نے بزنس جنریٹ کرنے کے لیے وہاں کوئی دفاتر وغیرہ بنائے ہیں، ان کی بھی وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے پاکستان میں اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے وہاں وہ بزنس لے گئے ہیں، یا وہ جو وہاں بیٹھ کے اپنا زیادہ بزنس جو ہے نا سیف محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کی سمپل وجہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو ہے نا یہ ماحول ہی ٹھیک نہیں ہے، یہاں سرمایہ کاری کے لیے ماحول نہیں ہے، یہاں لوگ اپنے آپ کو اپنے سرمایہ کو جو ہے نا محفوظ تصور نہیں کرتے، یہاں بہت سارے جیسے میں نے کل کی اپنے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ یہاں بجلی اتنی مہنگی ہے کہ یہاں کوئی نئے کارخانے مینوفیکچرنگ کے لیے نہیں لگ سکتے، گھریلو صنعتیں جو ہے نا جی وہ یہاں ڈسٹرب ہو رہی ہیں بجلی مہنگی کی وجہ سے، اور یہاں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، سیکورٹی کے حوالے سے، اور بہت زیادہ ایسے مسائل ہیں کہ ہم بزنس فرینڈلی نہیں بنا سکے اس ملک کو۔ تو لہٰذا باہر سے کسی نے کیا یہاں بزنس کرنے کے لیے آنا، یہاں کے جو اپنے بزنس مین ہیں وہ اپنا یہاں سے اپنا بزنس بیٹھ کے کوئی ادھر ادھر دائیں بائیں جو ہے نا جی وہ وہاں جا کے اپنے دفاتر بنا رہے ہیں دبئی میں۔ تو یہ جو المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ ہمارے ملک میں جو لوگ حکمران ہیں، یہ حکمران اور ایلیٹ طبقے کے وہاں جائیدادیں ہیں، کسی غریبوں کی جائیدادیں نہیں ہے وہاں، کسی عام آدمی کی جائیدادیں نہیں ہے، مڈل کلاس کی وہاں جائیدادیں برائے نام ہوگی، وہ کسی نے اپنی محنت سے بنائی ہوگی، یا جس طرح جائیدادیں بنانا کوئی جرم نہیں ہے، آپ پوری دنیا میں جہاں مرضی بنا لیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ جو جس پیسے سے ہم جائیدادیں بنا رہے ہیں وہ پیسہ وائٹ ہے یا بلیک ہے۔ اگر وہ پیسہ وائٹ نہیں ہے، وہ پیسہ لیگل نہیں ہے، تو پھر وہ جائیداد وہ دبئی میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، وہ جو ہے نا جی وہ مشکوک ہے، اور اس کا نہ ملک کی اکانومی کو فائدہ ہے، نہ اس ملک کو فائدہ ہے، بلکہ وہ تو لوٹ مار کا پیسہ ہے۔ دوسرا یہاں میں دیکھ رہا تھا میڈیا میں ایک اور بات بھی آئی ہے اس حوالے سے کہ جی ہمارا تو دوسرا نمبر ہے، انڈیا کا پہلا نمبر ہے جی اس میں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، مطلب کیا خوبصورت جو ہے نا جی وہ جواز پیش کیا جا رہا ہے اپنی کرپشن کا یا اپنی نااہلی کا۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کا جو ہے نا جی وہ پہلا نمبر ضرور ہے، لیکن ان کی جو تعداد ہے وہ میں آپ کو کمپیئر کر کے بتا دیتا ہوں کہ وہ کتنی ہے۔ پاکستانی 17,000 لوگوں نے کوئی 23,000 کے قریب جائیدادیں بنائی ہیں، انڈیا کے صرف 29,000 لوگوں نے 35,000 جائیدادیں بنائی ہیں، یعنی کہ انڈیا پاکستان سے 5 گنا بڑا ملک ہے۔ اگر پاکستان کی ریشوں کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کے 85,000 لوگوں کو وہاں جا کے جائیدادیں بنانی چاہیے، لیکن ان کی صرف 35,000 ہے، وہ ملک 5 گنا آبادی پہ زیادہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈیٹا جو بتائے گا آگے مزید، جو اب تک ڈیولپنگ سٹوری ہمارے علم میں آ رہی ہے، کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر بزنس مین ہیں جنہوں نے وہاں اپنے آفیسز وغیرہ بنائے، جائیدادیں بنائے۔ آپ کو یہ سن کر شاید حیرانی ہو کہ دنیا کی شاید ہی کوئی بڑی بزنس کمپنی ہو جس کا آفس انڈیا میں نہیں ہے، جس کی کوئی مینوفیکچرنگ انڈیا میں نہیں ہو رہی، اور اس حوالے سے وہاں بزنس کا جو لیول ہے وہ ہمارے ملک سے بہت بڑا ہے، 5 گنا نہیں، شاید اس سے بھی زیادہ بڑا ہو۔
تو اس لیے وہاں کی بزنس ایکٹیویٹی کو جس میں مد نظر رکھا جائے تو ان کے بزنس مینس کا وہاں دبئی میں جا کے آفیسز یا رہائشیں خریدنا وغیرہ کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ وہ اپنے ملک سے فرار ہو کے وہاں نہیں جا رہے، شاید چند جا رہے ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% نہیں جا رہے، لیکن میجورٹی وہاں جو انہوں نے اپنی جائیدادیں وغیرہ جو نظر آ رہی ہیں، جو اب تک جو ڈیٹا سامنے آیا ہے کہ وہ کوئی اپنے ملک سے پریشان ہو کر وہ وہاں دبئی میں انہوں نے جائیدادیں نہیں بنائی، انہوں نے اپنے مزید بزنس کو جنریٹ کرنے کے لیے یا مزید آپ کہہ لیں کہ اپنے بزنس کو ایڈ کرنے کے لیے وہاں کوئی چیزیں بنا لی ہو تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اب بتائیں وہاں کتنی انڈین مطلب ہے کہ ججز نے، جرنیلوں نے وہاں پر پراپرٹیز بنائی ہے، یا کتنے انڈیا کے جو سیاستدان ہیں ٹاپ لیول کے، وزیر اعظم لیول کے، صدر لیول کی کسی کی پراپرٹی دبئی لیگ میں آئی ہو؟ ایسی بات نہیں ہے۔ انڈیا کا ہم اپنے سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، اور انڈیا کا اگر ہم وہ پرسنٹیج نکالیں تو انڈیا تو ہم سے بہت پیچھے ہے، اور انڈیا کے اور جو ان کی آپ دیکھیں، ان کی بزنس کی آپ گروتھ دیکھیں۔ میں آپ کو ایک وہ اپنے صرف اپنے بھائیوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گوگل پہ چلے جائیں، گوگل پر آپ بڑے شہروں میں بات نہیں کرتا، آپ ان کے انڈیا کے چھوٹے شہر جو ہے نا ان کے ویڈیو جو ہے نا ٹور کر لیں، اپنے انڈیا کے حیدرآباد کو دیکھ لیں اور اپنے حیدرآباد کو دیکھ لیں، انڈیا کے کلکتہ، بنگلور، چنئی، ان کے یہ شہر دیکھ لیں، اور آپ بمبئی کو کراچی سے تو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے۔ بمبئی کو آپ ویڈیو ٹور گھر بیٹھ کے دیکھ لیں، اس کا ٹور، اور اپنی کراچی کی صورتحال دیکھ۔ ہم تو انڈیا سے بزنس میں تو ہم تو شاید اب کسی فیلڈ میں بھی اس کے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے، نہ جمہوریت کے حوالے سے، نہ بزنس کے حوالے سے۔ اس لیے یہ صرف اس بات پر جی انڈیا ہم سے جی وہ دبئی لیگ میں آگے ہے جی تو اس لیے ہمیں خیر ہے جی، ہمیں کوئی بات نہیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں، ہمارے یہ جو اشرافیہ ہے، یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، یہ جو حکمرانوں ہیں، ان کی سوچ کا آپ اندازہ لگا لیں کہ بجائے یہ کہ اپنے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں، اور بجائے یہ کہ یہاں ایسے ادارے موجود ہوں جو انہیں پکڑ سکیں، انہیں ایکسپوز کر سکیں، یا ان سے پوچھ سکیں کہ بھائی آپ کے پاس پیسے کدھر سے آئے، تو اس کے بدلے جو ہے نا جی ہمارا میڈیا پر بھی اور ادھر ادھر سے جو ایکسکیوزز آ رہی ہیں، وہ موجودہ حکمران بھی، کیونکہ حکمرانوں کے بچوں کے سارے ہوئے جائیدادیں وہاں پڑی، سابقہ حکمرانوں کو ہی پڑے ہیں، موجودہ حکمران نہیں پڑے، صرف میرا خیال عمران خان شاید ایسا ہے جس کی جائیداد وہاں نہیں نکلی، باقی کون ہے جس کی نہیں نکلی؟ تو اس حوالے سے یہ ہمارے لیے نا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ من حیثیت قوم ایک شرمندگی کا باعث ہے ہمارے لیے۔ تو اب جہاں تک یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھے گا، ان سے کوئی عدالت پوچھے گی، ان سے کوئی ادارہ پوچھے گا، تو مجھے ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ البتہ یہ ہے کہ ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ شاید اپنے طور پر کوئی لوگوں سے کبھی نہ کبھی معافی مانگ لیں، یا لوگوں کو کہیں کہ جی ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ ہم آپ کے ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے، تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے اداروں میں تو مجھے ایسی کوئی سخت نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے اور اس قسم کے لوگوں سے ہمیں نجات دلائے۔